बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी बाहियां आफ्ताब मुग़ैरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंखे जिन फ़ैसलनि जो यकीनी तौर ते धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे भी इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾो फ़ैसिलो वाज़े तौर ते नज़र आयो त 12 ॾींहंनि खां इसराइल ऐं ईरान जी जेका छिकताण हुई, जंग हुई, उन ते किथे न किथे ज़ाफ़्तो ईंदे नज़र अचे पियो। अॼु अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो पियो त मां इंतिहाई हिन वक़्तु कावड़ में आहियां, छाकाणि त जंग बंदी जो जॾहिं ऐलान थियो हुयो त इसराइल खे अॻिते अञा अहिड़ी हरकत या जंग में न वञणु खपे हा, छाकाणि त इहे ॿिन्ही मुल्कनि लाइ न पर हिन खिते लाइ ऐं पूरी दुनिया लाइ वॾो अहम आहे। उमेदु आहे त ॿई मुल्क किथे न किथे जंग बंदी कंदा ऐं हिन ते हिन ते जेको आहे बरक़रार बि रखंदा ऐं हिन ते अमल दरामद बि कंदा। कतर पारां ईरान जे जेको आहे हमले खां पोइ सफ़ारती जेको आहे ईरान जे सफ़ीर खे घुराए उन जो एहतजाज बि कयो वियो ऐं ईरान जवाब में चयो त कतर असांजो तमामु सुठो दोस्त आहे, असां कतर ते न पर अमेरिकन उन बेसिस ते हमिलो कयो होसीं जेको असांजो जवाबी हक़ बि आहे। इन सां गॾो गॾु अगरि ॾिठो वञे त ईरान इसराइल जे जंग बंदी जो जेको आहे असरु यकीननी अॼु मार्केट ते वॾो अहम पियो आहे। अॼु मार्केट में खाम तेल जी जेको आहे किथे न किथे कमी नज़र अचे पई, जेका रेट हुया उहे वधी विया। ऐं केतिरा ई एक्सपर्ट इहो चवनि पिया त इन जंग सां आलमी मईशियत ते वॾो असरु पवंदो। यकीननी पेट्रोल महांगो थींदो। जंग में जॾहिं अमेरिका ऐं इसराइल ऐं ईरान वञनि पिया त हिन खिते में वॾी छिकताण थींदी ऐं उहे गुज़रगाहूं जेके हिन वक़्तु यकीनी तौर ते वॾियूं अहम आहिनि उहे बि ईरान जे ई जेको आहे समुंड जे वेझो आहिनि। उतां अगरि बहरी जहाज़ ऐं कार्गो शिप नथियूं गुज़रनि त वॾो हिकिड़ो थी सघे थो मामिलो ख़राबु थिए। अॼु इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूस महिमान असद शेख साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, ह्यूस्टन टेक्सिस मां असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जी वॾी महिरबानी। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी, अव्हां असां लाइ वक़्तु कढियो। सरमद अली साहब आहिनि, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं आलमी उमूर ते बि उबूर आहे, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। ऐं असां सां गॾु आहियो मोहम्मद आलम ब्रोही साहब आहिनि, अॻूणा सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। सब का पहिरियां मैं सरमद साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि आज अल्लाह अल्लाह करके 12 दिन के बाद एक खुशाइन खबर कहें और अच्छी खबर कहें कि पाकिस्तान एक अमन परस्त कौम और बहसीत पाकिस्तानी जो ईरान का बड़ा अच्छा दोस्त है और अमेरिका का भी अच्छा दोस्त है, कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह पाकिस्तान की सफारती लेवल पर कि इस खिते में जो है ये कशीदगी जो है कम हो सके। तो आज की ये बड़ी अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं दोनों फरीकैन और अमेरिका ने भी जो है ये वाज़े तौर पे कहा कि अभी दोनों फरीकैन जो है अमल दरामद करें और जंग में मज़ीद नहीं जाया जाए। सरमान साहब जी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आज हुआ है। सदर ट्रंप ने हमेशा अपने आप को एक किस्म का पीस मेकर के तौर पे और डील मेकर के तौर पे प्रेजेंट किया है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान भारत की जंग में सीज फायर के लिए एक अहम किरदार अदा किया, उसी तरीके से उन्होंने ईरान और इसराइल की जंगबंदी में भी एक अहम किरदार अदा किया। इसके अंदर सबसे अहम तरीन किरदार जो था वो कतर का था, जिसने ईरान और इसराइल दोनों के दरमियान एक किस्म से मीडिएट किया और सदर ट्रंप को फिर के जरिए ये अमल की कोशिश जो है वो कामयाब हुई। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। इससे दुनिया की जो आलमी मईशत है उसके ऊपर बहुत अच्छा और मुस्बत असर पड़ेगा, क्योंकि जो हालात जा रहे थे उससे तो लगता था कि हम इस जंग की वजह से इकॉनमी जो है, ग्लोबल इकॉनमी जो है वो बिल्कुल शटर हो जाएगी। ये बहुत अच्छा हुआ है, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद 12 डे वॉर कहा है। आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है कि प्रॉपरली ख़त्म हो गया है और एक सीज फायर हो गई है बिटवीन इसराइल एंड ईरान। और बस दुआ ये करनी चाहिए कि ये जो सीज फायर है ये होल्ड करे और दोबारा कोई इसराइल किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश मत करे, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो जो ईरान ने का जो था वो एक रिएक्शन था। इसराइल के ऊपर भी जो ईरान ने अपने मिसाइल्स दागे वो भी एक रिएक्शन था इसराइल के हमलों के नतीजे में। और उसी तरीके से जो कतर पे जो अमेरिका की बेस थी उसके ऊपर जो अटैक किया वो भी एक किस्म का
जवाब था अमेरिकी हमले का, जो अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर ईरान के हमला किया। इसके अंदर एक चीज़ जो मेरे ख्याल में अहम है, वो ये है कि ईरान ने बहुत क्लियर किया है, आज भी ईरान ने इस हवाले से कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दी है कि जी ये इसका कतर से कोई ताल्लुक नहीं था। कतर हमारा बहुत करीबी और करीबी दोस्त है और हमारा हमेशा से अलाय रहा है। बिल्कुल लेकिन ये जो सरवर साहब जो साथ हमला ही था, रहेगा। ये आपने वजह फरमाया कि कतर हमारा बड़ा करीबी दोस्त है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है उस पर बात की है और जी इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने भी आज कतर का जो सफीर है उनके साथ बात की है और जी इस हवाले से काफी उन्होंने उनके साथ इजहार हमदर्दी किया है कतर के साथ, और उनको अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। मैं जो है मोहम्मद अकमल साहब आपकी तरफ जाना चाहूँगा कि जो है कि इस वक्त अगर खित्ते में सूरत हाल जो है अल्लाह अल्लाह करके 12 दिन के बाद ये जो इस वक्त जो आज कहें कि एक अच्छी खबर है कि आलम दुनिया के लिए कि बड़े अहम मुल्क जो है जो जंग की तरफ मज़ीद जा रहे थे, उससे यकीनी नहीं तमाम दुनिया पे असरात पड़ते, मगर सर इकनॉमी वाइज कितना अब तक नुकसान आप समझते हैं कि हो चुका है पूरी दुनिया को? अगर खुदा ना खास्ता मज़ीद ये जंग बढ़ती तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर असरात क्या पड़ते? देखिए, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि खित्ते में जो है ना अमन जो है वो आना शुरू हो गया और जंग के जो खतरात नजर आ रहे थे वो कम होना, बल्कि मैं कहूँगा कि ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। जी और लग ये रहा था एक वक्त में कि जैसे दीगर जो ममालिक हैं वो भी शायद इस जंग में कूद पड़े, जिनमें चाइना भी है, रशिया भी है, पाकिस्तान और दीगर जो सऊदी रियासतें हैं उनके भी इस जंग में बहरहाल मुलविस होने का इसलिए ख़तरा था कि आबनाए हुर्मुज़ को अगर ज़ाहिर है ईरान वहाँ पे बंद करता तो सारा का सारा जो अरब ममालिक का तेल है वो उसी रास्ते से गुजरता है, तो इससे चाइना को भी असर होना था, अरब ममालिक को भी असर होना था, तो इनडायरेक्टली उनको भी इस मगर जंग सर में चाइना, कूदना पड़ता। साउथ कोरिया और जापान और कई ममालिक थे, हिंदुस्तान जो सबसे बड़े बायर हैं अगर देखा जाए तो जी उनको तो सबसे ज़्यादा उनको नुकसान होता है इस पे अकमल साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। उसका नतीजा आप देखें ना कि एक एक मतलब 12 घंटों में जो तेल की आलमी कीमत थी वो $64 पर बैरल से बढ़ के तकरीबन 78 यानी $78 पर बैरल तक पहुंच गई, यानी $12 से $14 पर बैरल का इजाफा हो गया था। ये सिर्फ एक मतलब जिस दिन ये इसराइल ने अटैक किया और ख़ास तौर पे जो अबनाए हुर्मुज़ की जो पार्लियामेंट ने ईरान की अप्रूवल दी थी उसके बाद, तो अब जैसे ही जंग बंदी जो है ना वो शुरू हुई है और जंग बंदी का ऐलान हुआ है तो ऑयल की कीमतें भी वापस अपनी पुरानी सतह के ऊपर आना शुरू हो गई हैं और एक वक्त में ये तकरीबन $64 पर बैरल के ऊपर आ गया था। इस वक्त ये तकरीबन 65-66 बैरल पर बैरल के ऊपर जो है ना वो ट्रेड हो रहा है। साथ ही साथ आप देखें गोल्ड जो एकदम से महंगा होना शुरू हो गया था, तो गोल्ड की कीमतों में भी नुमाया कमी आना शुरू हो गई है। $3,350 पर औंस से ऊपर जो है ना इसकी प्राइसेस ट्रेड हो रही थी गोल्ड की, जो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि गोल्ड का एक अलग अपना सिनेरियो है, उसका जंग से ताल्लुक तो था लेकिन जंग के अलावा भी गोल्ड में जो है ना वैसे ही बढ़ने का रुझान था, लेकिन उस बढ़ने के रुझान में बहुत तेजी आ गई थी, तो वो तेजी जो है वो बहरहाल कम हो गई है। तो गोल्ड और तेल के बाद जो है ना वो जो कंपनीज को नुकसान होना था इन 10-12 दिनों में वो तो अरबों डॉलर का हो चुका। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका बहुत खतरनाक इम्पैक्ट होना था और तेल की कीमत कम अज कम जो है ना वो ₹50 बढ़ जानी थी। अभी भी जो है ना नॉर्मल प्राइस लेवल के ऊपर जब आएंगी आ गई है $64 $65 पर बैरल के ऊपर, तो अभी भी जुलाई से जो है वो उम्मीद या लग यही रहा है कि तेल में कम से कम ₹30 का इजाफा जो है ना वो मुतवक्के है। अब ये आप सोचें कि एक तरफ ₹30 का तो इजाफा होना ही था और उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट में $10 $12 का था और कहा यह जा रहा था कि $100 को भी क्रॉस कर जाएंगी, तो हमारे यहाँ जो है ना वो डीजल और ऑयल जो है ये 400 और 500 के दरमियान तक जो है ना वो पहुंच जाने का खतरा था। तो और इंटरनेशनली भी जो है ना ये मेरे ख्याल में महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आ जानी थी जिसको शायद कोई भी ना झेल पाता, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क जो है ना वो इसको नहीं झेल पाता और $100 पर बैरल से ऊपर तेल का जाना दुनिया की इकोनॉमी भी जो है ना वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो बहुत अच्छा हुआ, जबरदस्त हुआ, इसमें नुकसान बहुत हुआ, इसराइल का बहुत नुकसान हुआ,
اس کے بعد ایران کے بھی جو ہے نا کافی کولیٹرل ڈیمیجز کافی ہوئے ہیں وہاں پہ، تباہی بھی کافی ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں جنگ جو ہے نا وہ رک گئی، اور ہر ایک فریق اپنی اپنی جو ہے نا وہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے جیتی ہے، ہم نے جیتی ہے، ہماری طرف سے سب نے جیتی ہے سوائے اسرائیل کے، لیکن یہ اچھا ہو گیا ہے کہ جنگ بہرحال ختم ہو گئی ہے، جنگ کسی بھی طریقے سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بالکل کسی مسئلے بھی کا حل مسئلے نہیں کا ہے. علاج نہیں ہے۔ اکمل صاحب، آپ کی وجہ ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جنگوں کا معاملہ آخر یہی ہوتا ہے کہ ٹیبل ٹاک ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. میں جاننا چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم بروئی صاحب ہمارے سر. فرمائیے گا عالم بروئی صاحب، اسی لیے اردو میں بات کر رہا ہوں کہ دیگر دوست بھی ہمارے سمجھ سکیں. پروگرام کی وجوہات یہ ہے کہ جو نہیں سمجھ سکتے تو اسی وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ کم سے کم آپ بھی اردو میں اگر جواب دیں تو بڑا اچھا ہوگا. سر یہ فرمائیے گا کہ کل بھی ہم نے، پرسوں بھی آپ سے بات کی تھی، آج کی اس 12 دن کے بعد جنگ بندی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے، شہباز شریف نے بھی آج تھوڑی دیر پہلے جو ہے بات کی ہے جو ہے ایران کے صدر سے، تو نتائج آپ کے سامنے کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں جی، بات تو اپنی جگہ پہ چاہے شہباز شریف صاحب نے کی ہو یا قطر کے پرائم منسٹر نے بات کی ہو ایرانیوں کے ساتھ، یا ایرانیوں نے جو ہے بات کی ہو رشینز کے ساتھ. بہرحال پوری دنیا جو ہے ایک پریشانی میں مبتلا تھی، اور لیڈر ایک دوسرے کو کانٹیکٹ کر رہے تھے. تو اور اسی طریقے سے دونوں سائڈ پہ پریشر ڈال رہے تھے کہ اس جنگ کو جو ہے بند ہونا چاہیے. اب اس میں دو چیزیں ہیں، تین، کیونکہ امریکن حملے کے بعد اور پھر ایرانیوں نے یہ کہا کہ امریکہ کو بھرپور جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے جو ہے جواب تو دینا تھا، لیکن اس میں ایک چیز جو ہے وہ کوائٹ کلیئر کہ جی انہوں نے بتا دیا کہ جی حملہ کریں گے ہم. یہ تو ابھی کنفرم ہو چکا ہے تقریباً، کہ انہوں نے امریکنس کو بتا دیا کہ ہم ٹارگیٹ کر لیں گے آپ کے، تو قطریز کو بھی بتا دیا. تو اس لیے جانی نقصان وہاں پہ کچھ نہیں ہوا، لیکن ایران نے کیا حملہ. اب ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ جب امریکن سے حملہ کیا تھا، یعنی وہ جو ہم سن رہے تھے کہ جی بنکر بسٹرز جو ہے نا، B-2 جو ہے نا وہ پھینک دیں گے اور یہ کریں گے، انہوں نے وہ حملہ کیا. لیکن سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکنس نے ایرانیوں کو بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کریں گے، اس لیے ایرانیوں نے وہاں پہ ان کی جو قیمتی چیزیں تھیں، جو ویلیوبل چیزیں، مطلب آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کا جو انریچ یورینیم تھا یا سینٹریفیوجز تھے یا دوسرے مٹیریل تھا، اس کو انہوں نے ریموو کیا. ٹھیک ہے. بلکہ سیٹلائٹ امیجز میں 30 کو ٹرکس کے کوئی فوٹو بھی سیٹلائٹ سے آ گئے ہیں کہ وہ دیور ہیڈنگ ٹوورڈز انڈسٹور جو بھی ہے وہ اس کی طرف. بہرحال اب یہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل جو ایٹمک انرجی کمیشن ہے انہوں نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ آیا یہ بینک بسٹر جو بنکر جو بسٹرز تھے انہوں نے ہٹ کیا ہے، اگر کیا ہے تو وہاں سے ریڈیشن کیوں نہیں ہو رہی. اور وہ 3 جگہوں سے کہیں سے بھی ریڈیشن نہیں ہے، تابکاری نہیں ہے جوڑی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ دب گئے ہیں اور کچھ وقت کے بعد جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے، یا جو ہے وہ ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کر سکے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ امریکنس نے اپنی کوشش بھی کی، انہوں نے دکھایا، لیکن بیچ میں جس چیز نے ایون فائر بندی یا سیز فائر کے لیے کیا ہے وہ بیل تھی جو عرب اسٹیٹس تھے، ان سب نے، اس میں قطر بھی ہے، UAE بھی ہے اور اس میں سعودی عرب بھی ہے، انہوں نے سب نے پریشر ڈالا امریکہ کے اوپر کہ جنگ کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ یہ جنگ جو ہے
پھیل جائے گی اور ہم مڈل ایسٹ میں کوئی بھی ملک جو اس سے محفوظ نہیں ہوتا. ایک تو پریشر یہ تھا. ٹھیک ہے. دوسرا پریشر یہ تھا کہ کانگریس کی طرف سے جو ہے ان کو امریکنس کو اپنے کانگریس کی طرف سے وہاں پہ انسٹیٹیوشنل چیک اینڈ بیلنسز بڑے ہوتے ہیں تو ان پہ پریشر تھا کہ آپ نے یہ جو ہے بنکر بسٹر بھی چلائے, B-2 کی بمباری کی ہے تو آپ کو پرمیشن کس نے دیا تھا یہ, کیونکہ کانگریس کی پرمیشن کتنے وہاں امریکہ کسی بھی جنگ میں حصہ لے سکتا ہے نہ کوئی جنگ شروع کرا سکتا ہے. تو یہ اس پر بھی ان پہ خود ریپبلکن کی طرف سے بھی جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں سینیٹرز ہیں ان کا بھی پریشر تھا اس پہ امریکن صدر کے اوپر کہ یہ آپ نے کیا کیا, اس جنگ کو بند کر لینا چاہیے, آپ اسرائیل کو اتنا چھوٹ کیوں دے رہے ہیں, اتنا انلیش کیوں کیا ہوا ہے اس کو. ایک تو یہ بھی تھا. اور ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ جب ایران کے فارن منسٹر وہاں گئے تھے ماسکو میں تو پریزیڈنٹ پوٹن نے اور دوسرے جو روسی جو رہنما ہے انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ جنگ بندی ہم کرا دیں گے, ہم کوشش کرتے ہیں پورا کریں گے, آپ لوگ جو ہے نا فار دا ٹائم بینگ جو ہے وہ اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو ایرانی فارن منسٹر نے ان کو یقین دلایا. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. میں جانا چاہوں گا سر, آپ نے بات کی امریکہ کی اور بڑی اہم بات ہو رہی ہے. تو اسد شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ہیوسٹن ٹیکسس سے, سینئر تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ اسد شیخ صاحب, آپ نے وقت کڑیو. بڑی اہم پیش رفت ہے. آج کہیں کہ جو ہے اللہ اللہ کر کے 12 دن کے بعد جو ہے یہ جنگ بندی کی طرف ایران اور اسرائیل بھی جو ہے آج فیصلے کی گھڑی میں انہوں نے فیصلہ تو کر لیا ہے. مگر آج پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بڑے جو ہے ناراض نظر آئے, خاص طور پہ اسرائیل پر. انہوں نے یہ پرٹیکولر نام لے کے کہا کہ جی میں اسرائیل پہ ناراض ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو سمجھیں کہ اس وقت جو ہے امریکہ کے اندر بھی ایسا پریشر کریٹ ہوا ہے, جیسے کہ محمد عالم بروئی صاحب بتا رہے تھے, سابق سفیر ہے, کہ جو ہے اب تو امریکہ کے کانگریس مین اور سینیٹر اور دیگر جو لوگ ہیں ان کا بھی پریشر امریکہ کے اوپر تھا کہ جی ہم اس جنگ میں کیوں گئے. Thank you, Aftab, for getting me in. And I listen, Broi Saab unna kaha ki main, sorry, I want to speak in Urdu. تو میں نہیں سن سکا. جی بروئی صاحب کی میں نے بات چیت سنی. اٹ از ویری کلیئر اینڈ ٹو دا پوائنٹ. انفارچونیٹلی آئی کیم لیٹ اور میں جو دو دوسرے ہمارے دوست ہیں ان کو نہیں سن سکا. لیکن آپ دیکھیں کہ سنس یسٹرڈے سیز فائر دا ٹرمپ اناؤنسڈ, تو اس کے بعد سچویشن جو اسکلیشن کی طرف جا رہی تھی, دین وی سا دیر واز اگین سیز فائر کے جو ٹائمنگز طے ہوئے تھے اس سے پہلے اسرائیل اینڈ ایران نے شاید اگین 2 یا 3 میزائلز فائر کیے اینڈ دین اسرائیل ریٹیلیٹ. تو صبح کی نیوز ہے اس میں دا ٹرمپ آلسو ٹویٹس کہ اسرائیل کو انہوں نے ڈائریکٹلی اینڈ ہی کالڈ ان دا مارننگ ایز پر دا CNN نیوز کہ ہی از ڈائریکٹ ٹو دا اسرائیل کہ اف یو اٹیک ناؤ سو اٹ از ناٹ ان یور فیور. تو امریکہ کے اوپر خود کے اوپر بھی پریشر ہے اینڈ وار از ناٹ گڈ فار اینی ون دس ٹائم, فار اینی ون, مڈل ایسٹ, فار امریکہ ڈونٹ وانٹ ٹو بی جمپ ان دا any other war, کیونکہ یہاں پہ جو پریشر بلڈ اپ ہوا تھا فرام دا ریپبلکنس فرام آل اوور دا کنٹری, دیر از اے لاٹ آف ڈیمانسٹریشن ان دا other states as well کہ we don't want any war because of any other country. America don't want to jump in any other war. So war کسی کی بھی فیور میں نہیں ہے اس وقت تک. آپ نے دیکھا ہوگا صرف اور صرف جو کل ایران نے ایئر بیس پہ جو اٹیک ہوا اس کی وجہ سے آپ کا پورا مڈل ایسٹ انکلوڈنگ پاکستان was stuck up. All the air spaces shut down for a few hours
اور اکنامیکلی سب کو نقصان ہوا. not only those countries who are directly involved but those countries including پاکستان کی there was no any involvement directly, but اس کو بھی نقصان ہوا. اینڈ آفٹر دیٹ کین یو امیجن کہ اگر ایران نے جو کہا تھا کہ وی ول کلوز دس دا وے جہاں سے 70-80% تیل جاتا ہے, آئل جاتا ہے, تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ کیا پڑتا. مطلب جو وی کین سے دا سفر, کوئی سفر کرتا کامن مین, تیل بڑھ جاتا, سفر کامن مین کرتا. who will suffer in those all the scenario. So it is very clear کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ایران کے تو مفاد میں بالکل نہیں ہے, امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں ہے. and anyone claims who will win, کس نے جیتی کس نے ہاری, that's fine, but it should be over. بالکل. مجھے کمرشل بریک کا کہا جا رہا ہے, چاروں مہمان ساتھ ہیں, वञूं था बिगड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक ते. ब्रेक तो जॾहिं वापसि ईंदासीं त वॾा अहम सवाल आहिनि जेके इन जंग जे हवाले सां, त छा जंग जो जॾहिं ख़ात्मो थिए थो त सफ़ारती महाज़ ते जिन मुल्कनि कोशिशूं कयूं उहे अॻिते भी कोशिशूं कंदा त इन जंग खे बरक़रार रखिजे. जेको सीज़ फायर आहे इहो बरक़रार हुजे, जेका अॼु प्रेसिडेंट ट्रम्प बि ॻाल्हि कई आहे, अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान बि जेका ॻाल्हि कई आहे, इन सां गॾोगॾु क़तर बि इहा ॻाल्हि कई आहे. जेके ॿिया मुल्क आहिनि जेके हिन वक़्त ताईं जेको बज़ाहिर नज़र अचे पियो त हिन जंग में किथे न किथे ईरान सां बीठल हुया, उहे जेके हिन सीज़ फायर ते अमल दरामद कराए सघंदा या न. वापसि ईंदासीं इन ते ॻाल्हि. हिकु बार ॿीहर अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार पियो चवां. फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं पिया इसराइल, अमरीका, ईरान जी जंग जे हवाले सां. जंग जा नताइज छा निकिता उहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम बहस आहे ई आहे, पर 12 ॾींहंनि खां पोइ सफ़ारती महाज़ ते जेके जंग विढ़ंदड़ मुल्क हुया उहे वॾा अहम हुया. पाकिस्तान जो बि किरदारु वॾो अहम, न सही पाकिस्तान, पर उन सां गॾोगॾु कतर, UAE, चाइना ऐं केतिरा ई मुल्क जेके कोशिशूं कनि पिया त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो इहा जंग जो जेको आहे सो हुन ते ज़ाब्तो अची सघे, छाकाणि त इन जंग सां न सही ईरान ऐं इसराइल खे त नुक़सानु हुयो ई हुयो, पर पूरी दुनिया में जीअं असांजा महिमान ॻाल्हि कनि पिया उनजो असरु जेको आहे आम माण्हू ते बराह रास्त पवे आहे. यकीनी तौर ते पेट्रोल जूं क़ीमतूं आसमान ते हली वञनि हा, ऐं उन खां पोइ आम माण्हू जेका रोज़मर्रा जी जेका शइ ख़रीदो फ़रोख़्त कंदो आहे उहा ॾाढी महांगी पवे हा. इन खां अलावा एयर स्पेस राति बंदि थियण सां केतिरियूं एयरलाइन जूं टिकेटूं चंद सेकंडनि जे अंदरि उहे महांगियूं थी वियूं, ऐं उन खां पोइ जहाज़ जेके आहिनि ख़ासि तौर ते एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरलाइन ऐं केतिरा ॿियूं एयरलाइनूं हुयूं जेके उन्हनि खे वक़्ती तौर ते पंहिंजो इवन के PIA ऑपरेशन बंदि करिणो पियो. इन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. महिमान गॾु आहिनि. मैं आपकी तरफ आऊँगा मोहम्मद अकमल साहब. ये एक बड़ी रात की जो सूरत हाल थी और अब जो है बेहतरी की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रही है, मगर ये सीज़ फायर में जो जितने ममालिक, दोस्त ममालिक थे, आज जैसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बात की है ईरान के सदर से, तो नताइज जो आज निकले हैं इसको सीज़ फायर को बरकरार रखने में इन ममालिक का क्या किरदार होगा, और पाकिस्तान के इस पूरे जंग में किरदार को आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, वज़ीर ख़ारजा हो, इवन के बिलावल भुट्टो, पूरी क़यादत ने कहीं ना कहीं बड़ी कोशिशें की कि अमेरिका और जो है ईरान और ये इस खित्ते में जंग पे कोई ज़ाब्ता आ सके. देखें, इसमें जो है ना कोई शक नहीं है कि तमाम ममालिक ने खिते के कोशिश की है, क्योंकि जाहिर है जंग में जो है ना डायरेक्टली तो इन्हीं ममालिक ने इन्वॉल्व होना था ना. पाकिस्तान, चाइना, अरब ममालिक, इंडिया, ये सारे ममालिक जो है ना सबसे ज्यादा बराह रास्त असरअंदाज होना था. अमेरिका तो हमसे बहुत दूर बैठा हुआ है, उसकी तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एयर बेसिस के ऊपर हमला किया जाता ना, इससे ज्यादा अमेरिका का नुकसान जो है ना वो नहीं होता. हाँ, अगर बहुत ही खुदा न खास्ता बड़े पैमाने पर जंग फैल जाती तो हम कुछ कह सकते हैं, वरना फौरी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान समेत जो रियासतें थी उन सब के ऊपर जो है ना वो जंग के खतरात मंडलाने लगे थे. आपने देखा था सऊदी अरब में भी जो अमेरिकन बेसिस हैं और इर्द गिर्द वहां पे भी जो है वो सायरन्स बजना शुरू हो गए थे, कतर में भी, कुवैत में भी. तो हर तरफ जो है ना वो एक जंग का माहौल कल शाम को बन गया था और सब हैरान और परेशान थे एकदम कि ये क्या हो क्या गया. मैं खुद भी जो है ना बड़ा
جو ہے نا وہ حیران تھا کہ یہ اچانک ہی جو ہے نا وہ حالات نے پلٹا کھایا اور جنگ کا دائرہ ایک دم سے اتنا وسیع ہو گیا ہے. لیکن پھر صبح جب اٹھے تو یہ بڑی ہمیں اچھی اور خوشگوار خبر ملی کہ جی سیز فائر ہو گیا, امریکہ نے بھی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور جلد متوقع ہے کہ ایران بھی کر دے گا. اور اب اس وقت خبریں یہی آ رہی ہیں کہ تقریباً جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں اسرائیل ایران سمیت جنگ بندی کے اوپر راضی ہو گئے. تو ظاہر ہے اس میں بیک اینڈ کے اوپر جہاں تک دیگر ممالک نے, سعودی عرب نے, خاص طور کے اوپر قطر نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے جو بیک بیہائنڈ دی سین جو ڈائیلاگز ہو رہے تھے اس میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا کا اور پاکستان کا اس میں جو مصالحانہ کردار ہے, قطر کے ساتھ رابطے میں تھے پاکستانی حکام, ایران کے ساتھ رابطے میں تھے, اور نو ڈاؤٹ کہ ایک جو ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی امریکہ میں, میرے خیال میں اس پر بھی اس حوالے سے بڑی بات چیت ہوئی ہوگی. تو اس میں بھی پاکستان نے اپنا بڑا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کیا. ظاہر ہے دیکھیں نا, ایٹمی دھماکے کرنا یا ایٹمی ملک ہونا یہ ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے, اور اس کو جو ہے نا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. کسی ملک کو خدا نہ خاصا اتنا مطلب اس میں نقصان ہوتا ہے, تو اس کو اگر کسی بھی طریقے سے کرٹیل امن پسندی کے ذریعے کر لیا گیا تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اور آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اچھے نتائج جو ہے نا وہ برآمد ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنٹرول کرے. اسرائیل بالکل ہی جو ہے نا وہ انڈیا کی طرح ایک خطے کا ٹھیکیدار بننے کی جو کوشش کر رہا ہے, جیسے انڈیا جو ہے وہ ایشیا میں جو ہے نا ٹھیکیدار بن رہا ہے, اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ عرب ممالک کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ زور دینا چاہیے امریکہ کو بھی, اور خاص طور پہ سعودی عرب کے جو ایم بی ایس ہیں ان کو بھی امریکہ کے اوپر زور دے کے اپنا کردار ادا کرنے کا. مگر آج آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ناراضگی تو آپ نے دیکھی, جو کہ ہمارے یہاں بھی ہم نے دکھائی بھی, مگر انہوں نے تو پھر اسرائیل پہ ناراضگی تو کی ہے. انہوں نے تو کہا میں خوش نہیں ہوں, لیکن وہ ایران کو بھی ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ بھی کوئی اتنی خوشی کا اظہار نہیں کیا. لیکن اسرائیل کے اوپر یہ کاسمیٹک ٹائپ کی ناراضگی نہیں چلے گی. میرے خیال میں امریکہ کو جو ہے نا چاہیے کہ اسرائیل کے اوپر بھی جو ہے نا وہ پابندیاں لگائے. جس طریقے سے وہ عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے جب چاہتا ہے, جس کے اوپر چاہ رہا ہے. خاص طور پہ آپ غزہ کو دیکھ لیں, فلسطین کے حالات کو دیکھ لیں, وہاں پہ جس طریقے سے اسرائیل نے بے ایمانہ تشدد شروع کیا ہوا ہے, بمبارڈمنٹ شروع کی ہوئی ہے. میں سرمد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. سرمد صاحب, آخر جو ہے ایران سے اسرائیل کی جنگ اور امریکہ اس جنگ میں آیا, مقاصد کیا حاصل ہوئے سر, نتائج کیا نکلے؟ میرے خیال میں نتائج تو کوئی خاصے نہیں نکلے, اس لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو کہا گیا کہ جی نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر ہم نے حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا ہے, وہ تو بیسکلی وہیں کے وہیں ہیں, کوئی تباہ نہیں کیا. ایران نے اپنی تمام جو چیزیں تھیں وہ وہاں سے نکال لی تھی پہلے, تاکہ یہ اتنا بڑا ایشو نہ بنے. لیکن جو ایک اور چیز ہے نا, جو اہم چیز ہے, وہ بیسکلی یہ ہے کہ اس کو اگر ہم دیکھیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے. میرے خیال میں ایران اور اسرائیل جو ہے نا وہ ہائفنیٹ ہو گئے ہیں. کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کو کے حوالے سے جب بات کرے گا تو ایک ہی سانس میں وہ بات کرے گا. آپ دیکھیں آج صبح بھی جو کل ٹویٹ بھی, آج صبح جب ٹویٹ بھی کیا صدر ٹرمپ نے, اور اس کے بعد جو آج بھی گفتگو کی میڈیا کے ساتھ, اس کے اندر آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک کو تقریباً ایک ہی سطح کے اوپر رکھ کے بات کی ہے. صبح انہوں نے کہا کہ جی گریٹ نیشن آف ایران اینڈ گریٹ نیشن آف اسرائیل, دونوں کو انہوں نے ایک ہی طریقے سے کچھ اسی قسم کی بات دونوں کے ساتھ کی. اور پھر جب آج انہوں نے جب پریس سے بات کر رہے تھے تو اس کے اندر ان کی جو ناراضگی تھی وہ اسرائیل سے زیادہ تھی اور ایران سے کم تھی. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کس طریقے سے بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک پیس میکر کے طور پہ دنیا میں لے کے آنا چاہتے ہیں. بھارت پاکستان کی جنگ کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا, ایک سیز فائر کروائی. اسی طریقے سے انہوں نے اب اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک کردار ادا کر کے وہاں پہ جنگ بندی کرائی ہے. اب میرے خیال میں اگلا سٹیپ جو ہے ان کے لیے وہ یوکرین اور رشیا کی جو جنگ ہے اس کو ختم کرانے کا ہوگا, اور اس کے بعد وہ غزہ اور جو اسرائیل کی وہاں پہ جہریت چل رہی ہے اس کو ختم کرانے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے, جو لوگ بہت باتیں کر رہے تھے کہ جی پاکستان نے کیوں نامزد کر دیا ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے, تو میرے خیال میں سمجھ آتا ہے
کہ وہ ایک پیس میکر کے طور پہ اپنے آپ کو لے کے سامنے آ رہے ہیں. اور آئی تھنک اگر وہ ایران اسرائیل کی انہوں نے جس طریقے سے جنگ بندی کرائی اور اس کے بعد وہ یوکرین روس اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بھی جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ایکچولی لیول جو پیس پرائز ہے اس کے حقدار ہوں گے. اور میرے خیال میں وہ اسی طرف جا رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں ایک نیا پیس میکر ملے گا. اگر ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ الیکٹ ہوئے تھے تو پیس کے پلیٹ فارم پہ الیکٹ ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا میں دنیا میں ہر طرف جنگ بند کروں گا اور میں جنگ کے خلاف ہوں اور میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں اور میں ہر جگہ چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ امن ہو. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی انڈیکیٹو چیز ہے کہ وہ کس طرف کس ڈائریکشن میں دنیا کو لے کے جانا چاہتے ہیں. لیٹس ہوپ ہی ٹیکس دی ورلڈ انٹو دیٹ ڈائریکشن اور دنیا میں امن اور امن ہو. کیونکہ دیکھیں سیدھی سادی بات ہے, جیسے سارے کہتے ہیں جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی, جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے, جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی. تو یہ بیسکلی ہمیں سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل آپ نے اپنی ایگو سیٹسفیکشن کے لیے بالکل آپ جنگ نے کر وجہ سکتے فرمایا ہیں, کہ جنگ لیکن کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا جنگ سے. بالکل بالکل. شیخ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں اور حکمران جماعت, ٹرمپ ابھی بھی جیسے بیان اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چین جو ہے ایران سے تیل خرید سکتا ہے. تو کہیں کہ اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس خطے میں اب امن یہ برقرار رہے گا اور یہ طویل عرصے تک امن برقرار رہے گا. جو رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی وہ بھی پیچھے چلی گئی. تھوڑے دن پہلے یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی رجیم چینج بھی ایران میں ہونے جا رہی ہے, تو اس پہ بھی بات ہو رہی تھی اور کچھ تیاریاں بھی ہو رہی تھیں. تو اب وہ ساری چیزیں پیچھے چلی گئیں. شیخ صاحب دیکھیں آپ, آج جو ایوری ڈے ایک بدلتی صورتحال ہے. جی ابھی 2 دن پہلے ہم نے ٹویٹس دیکھے تھے کہ رجیم چینج اور ان فرنٹ آف ایوری ون, لیکن آج صبح جو ہم نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے کہ وی ڈونٹ وانٹ اینی رجیم چینج. شاید اس میں جو نیو یارک ٹائمز میں نے دیکھا آج ارلی ان دا مارننگ کہ شاید اس میں اندیا ہو کہ قیادت چینج ہونی چاہیے, ناٹ اے رجیم چینج. اور جو ابھی تک تو سامنے نہیں آیا کہ سیز فائر یا اس کے پیچھے کیا ڈیل ہے. آبویسلی جو ڈپلومیسی ہے یا ایران کا جو وزیر خارجہ ہے, جو ہی واز ویری ایکٹیو ایون دو بیہائنڈ دا سین جب وار ہو رہی تھی یا ٹل ناؤ, ہی از دا پرسن اونلی ایکٹیو اور جو ڈیل کر رہا تھا. تو جب تک وہ ریویل ہو کہ کیا ڈیل ہے, لیکن آبویسلی اس میں آئل کا ایک بڑا فیکٹر ہوگا, ایک عنصر ہوگا. ایران پہ پابندیاں ضرور کم ہوں گی if they follow. لیکن جو صبح کی صورتحال ہے جس میں پریزیڈنٹ ہیں جو دونوں پہ اینگری ہیں, مور آن دا اسرائیل ٹورڈس کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے سیز فائر کی. اسرائیل says Iran did it and Iran says Israel did. تو لیکن اس کے بعد بھی ہوپ فلی کہ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جو لاسٹ مومنٹس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پیس فار ایور. تو اس میں آئی بلیو کہ اس میں ایران کا زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ آفٹر سیز فائر اف دے فالو دا رولس اینڈ ریگولیشن, تو ایران کو خود کو سوچنا چاہیے کہ اس کو دنیا میں آگے بڑھنا ہے. کب تک ایران پابندیوں کا شکار رہے گا؟ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو نیگوشیٹ فار دا ایران. بالکل. عالم روی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آج ہم منصب جو ہے چائنا کے اور ترکی کی ابھی ٹیلی فونی رابطہ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے, ان میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جی ہم نے کوششیں کی ہیں دونوں طرف. چین کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اسرائیل اور ایران جو ہے اس پہ آمادہ ہو جائیں اور اس جنگ بندی کو برقرار رکھیں. چین جو ہے ایران کی خود مختاری اور نقشے پہ قائم ہونا دیکھنا چاہتا ہے اور چائنا نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. جی سر. جی آگے آئیے. ہاں جی سر, میں آپ کے سامنے اپنا سوال
سوال سر میں نے آپ کے سامنے رکھا جی، بالکل اہم سوال تھا بڑا، کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے رابطہ ہوا ہے ترکی کے اور چائنا کے وزیر خارجہ کا. دونوں ہم منصب نے ایک دوسرے سے بات کی اور انہوں نے کہا ہم نے بڑا اہم رول ادا کیا دونوں ممالک میں سیز فائر کرانے کے لیے، اور چائنا سمجھتا ہے کہ اس خطے میں جو ہے یہ توازن جو ہے برقرار رہے بجائے جنگ کی طرف جایا جائے. دیکھیں جی، میں ایک چیز آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ اس خطے میں امن کے لیے تو کوئی ملک نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ جنگ ہو یا امن خراب ہو یا کچھ انتشار کی ضرورت ہو، تو یہ تو کوئی ملک نہیں چاہتا تھا. اور دوسری چیز جو یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہو رہی تھی، تو اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بالکل ایک چارک ہے تمام ممالک کا جو تیل پہ جن کا گزارا ہے، خاص کر ہمارے ایشین کنٹریز میں جو واقع ہماری ساؤتھ، آپ نے خود نام لیا تھا کہ ساؤتھ، اس میں کوریا ہے، اس میں جاپان ہے، ان کی جو وہاں سے ان کی 80% to 84% ضروریات جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے پاس ہو کر جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو گلوبل ضرورت ہے تیل کی اور گیس کی، وہ اس کا 20% یا 25% یہیں سے پاس ہوتا ہے. اگر اس کو ایرانی بند کر دیتے تھے تو صورتحال بڑی خراب تھی. ہمارے دوست نے بالکل کہا. اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ جنگ بندی کس نے زیادہ کروائی، کس کا زیادہ اثر ہوا. میرے خیال میں اس کو کسی اور نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل کو کس نے ایجاد کہ ایران کے جو ہے نا وہ نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملہ کر لیں. اگر تھوڑا بہت ہوا ہے تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ میرا پرائیویٹ جو ہے منظوری تھی اس سے، لیکن پبلکلی ہم نے اس کو منظور نہیں کیا تھا. بہرحال کچھ بھی ہو، امریکن پریزیڈنٹ کی مرضی کے خلاف اسرائیل والے کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کمزور ترین جو پریزیڈنٹ رہا ہے امریکہ کا، وہ بھی ان کے لیے 2 الفاظ یا ایک جملہ، ایک ٹیلی فون کال ان کے لیے بھاری ہے، کیونکہ یہ ان کو پتا ہے کہ ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ خود محتاج ہے امریکہ کی سپورٹ کا. بہرحال جو بھی ہے، اب انہوں نے حملہ تو کر لیا، لیکن ان کو یہ سمجھ رہے تھے، ان کو یہ خام خیالی تھی کہ ایران ان کے سامنے ایک یعنی پیس آف کیک ثابت ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوا. یہ ان کی خام خیالی تھی. دوسرے نمبر پہ اگر آپ آئیں تو انہوں نے جو ہے ان کی انسٹالیشنز دیکھیں، کتنے سائنسدان انہوں نے مارے، کتنے ان کے سینئر فوجی مارے. اس کے باوجود بھی ایرانی قوم جو ہے ڈٹی رہی، لیکن اس میں جو ایتھنیکل یا اس میں جو فشرز تھے، پولیٹیکل فشرز تھے، تو وہ سب ختم کر کے وہ ایز اے قوم میجارٹی میں دے اسٹوڈ بائی دیئر لیڈرشپ. میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہے، وہاں پہ فالٹ لائنز ہیں، بلوچ علیحدہ ہے، کرد علیحدہ ہے، آپ آذری جو ہے وہ ان کا ایک علیحدہ ہے، لیکن یہ سب جو فشرز تھے وہ فالٹ لائنز تھے، ان کو انہوں نے کراس کر کے ایک قوم کی طرح اس چیز کو جو ہے نا فیس کیا. اتنے نقصان کے بعد، اتنی یعنی ان کے سائنسدان مارے جانے کے بعد، اور اتنے ان کے یعنی فوجی جو سربراہ ہیں وہ مارے گئے، لیکن انہوں نے فوراً، جیسے ریڈی میڈ ہوتا ہے، انہوں نے فوراً عالم بروہی چلا گیا تو اس کے جگہ پہ آفتاب مغیری کو رکھ دیا فوراً. اب یہ چیز جو ہے نا قوم کی بہادری، دلیری دیکھ کے، اور پھر ان کے پاس ان کو اندازہ ہوا کہ ان کے پاس کافی ہتھیار ہیں، یہ 6 مہینے تک اس وار کو چلا سکتے ہیں، اور 6 مہینے کے اندر جو تباہی آئے گی مڈل ایسٹ میں یا اس خطے میں وہ دنیا دیکھے گی. تو اس لیے ان کو ہوش آ گیا میرے خیال میں کہ اب جو ہے نا بہت ہو گیا، اس کو بند کر دینا چاہیے. امریکن لیڈرشپ نے یا اس پہ پریویل کیا کچھ لوگوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ، یا میرے ایک دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ خود کو پیش کر رہا ہو کہ وہ امن کا علم بردار ہے اور امن چاہتا ہے ملک میں یا دنیا میں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ عمل کیا. لیکن مگر صاحب وہ سربت صاحب نے اسی لیے کوٹ کیا تھا کہ پاک بھارت کشیدگی میں جو ہے انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا، سربت صاحب نے وہ اسی لیے کوٹ کیا کہ پاک بھارت کشیدگی میں جو کردار ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا،
ادا، اور نریندر مودی نے جب کہا تھا کہ جی ہم جنگ بندی چاہتے ہیں تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا، تو اس وجہ سے شاید تھرمن صاحب نے یہ کوٹ کیا، اور پاکستان نے بھی کہا کہ جی یہ بڑی جنگ تو ہونی چاہیے، اس خطے میں ہونے جا رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ یو ایس نے جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اس وجہ سے اس کو نوبل پیس ایوارڈ دینا چاہیے، کیونکہ بہت لوگوں کی جو ہے ہلاکتیں ہوتی اور بڑا مسئلہ ہوتا۔ ایک تو اور چیز جو ہے نا، دوسری وہ یوکرین اور رشیا کے درمیان بھی وہ امن کی باتیں کر رہا ہے اس وقت۔ جی دیکھیں، میں نے اپنی پوری بات میں کر لوں پلیز؟ جی تو جی اب بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ نے خود کہا کہ جو ریجیم چینج کا معاملہ تھا وہ انہوں نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور پھر یہ قائم رہے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی توقعات تھیں کہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور یہ اس کلرجی کی حکومت یا ریجیم کو، یعنی کہ وہ تو نہیں ہوا، وہ چیز نہیں ہوئی، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جو ہے کام اب نہیں ہوئے۔ اب جو ہے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ دیکھیں، کبھی بھی اسرائیل جو ہے موجودہ حکومت یا لیڈرشپ کو ایران میں جو قیادت ہے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اب جو ہے ان کا کام کا طریقہ ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا اور ہوگا، اور اس میں جو کوآپریشن ہوگا وہ ایرانی اور امریکن انٹیلیجنس شیئر کر کے وہاں پہ کچھ اور طریقے سے کام کرے گے، لیکن اس سر قیادت کو جی ایرانی اس قیادت کو میرا اپنا بھی وہ ہے کہ اسرائیل کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ میرا بڑا آخری اہم سوال جو چاروں مہمانوں کے سامنے رکھوں گا اور چاروں مہمانوں سے جواب لینا چاہوں گا۔ اسد شیخ صاحب، جنگ بندی تو ہو گئی، شیخ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، مگر آپ امریکہ میں بیٹھ کر جو مناظر دیکھ رہے تھے، خاص طور پہ دونوں طرف اگر دیکھا جائے، اسرائیل کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے ایران نے، اور ایران میں بھی، اور کئی جانوں کا نقصان ہے۔ ایران کو سنبھلنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس جنگ سے نکلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کیا مسلمان ممالک اور کئی ممالک جو دوست ممالک ہے، خاص طور پہ چائنا، مدد کرے گا اس جنگ سے نکلنے کے بعد سروائیو کرنے میں، یا ایرانی قوم ایسی سمجھتے ہیں کہ وہ خود کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ؟ دیکھیں، آپ ایران کی ہسٹری دیکھیں، سنس لاسٹ اگر آپ 10 سے 15 سال پیچھے جائیں جی تو ایران از اے ویری گڈ نیشن، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا جانتے ہیں، اتنی پابندیوں کے باوجود دے آر اسٹل سروائیونگ گڈ۔ بٹ جیسے میں نے لاسٹ میسج میں کہا کہ ایران کو اب دس از دا پرفیکٹ ٹائم، ان کو سوچنا ہوگا اپنے بارے میں، اپنی ترقی کے بارے میں، اور ایران اگر چاہے تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آ کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے چائنا کا، پاکستان کا، ایون دو رشیا کا کردار بہت اہم ہوگا۔ جیسے ابھی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی اس میں چائنا کا کردار اہم تھا۔ پاکستان کا کردار دیکھیں، پاکستان چائنا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ہے۔ ہر ملک کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں، فارن پالیسی ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار ایران کا اپنا ہوگا کہ ہاؤ ایران نیگوشیٹ نیوکس اینڈ ادر terms in the term of ceasefire now and how they negotiate with the America. صحیح، یہ پورا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ اکمل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کو سنبھلنے میں، نکلنے میں، اکنامی کی جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر سب سے بڑا اہم جو اس وقت ہے کہ جنگ کے بعد پیدا ہونے والے حالات سے نکلنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا؟ اور لگے گا بھی تو یہ جو میں نے شیخ صاحب کے بھی سامنے سوال رکھا تھا کہ کون کون سے ممالک ہیں جو وہ آگے بڑھ کر ایران کی مدد بھی کریں گے؟ اکمل صاحب، اچھا اکمل صاحب جی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں،
ایٹمی طاقت بننا، اب تک ایران جو ہے نا وہ ترقی نہ کرنے کا، یا اس کے اوپر جو پابندیاں امریکہ کی طرف سے اور دیگر یورپی یونین کی طرف سے لگی ہوئی تھی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ایٹمی طاقت بننے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے ایران۔ میرے خیال میں ایران کو جو ہے نا وہ ایٹمی طاقت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بھی تو ایٹمی طاقت تھا، کیا پاکستان جنگ رکوا پایا؟ اور کیا پاکستان جو ہے وہ اسی طرح اسرائیل کو دیکھیں، وہ بھی ایک ایٹمی طاقت ہے، اس نے کیا ایٹم بم مار دیا؟ تو یہ ایٹم بم نہ کسی ملک کے لیے جو ہے نا وہ میرے خیال میں ضمانت ہے اس چیز کی کہ وہ امن رکھے گا، نہ ہی اس چیز کی ضمانت ہے کہ وہ جنگ رکھے گا۔ ایٹم بم کا مطلب یہ کہ دنیا ختم کرنا، اور کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ ایٹم بم کو افورڈ نہیں کر سکتا، یہ چیز ہر ایک کو سمجھ لینا ہوگی۔ تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی جو ہے وہ ایران کی طرف جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ترقی کی طرف جائے، ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ حاصل کرے، وہ اپنی معیشت کو جو ہے نا وہ بہتر کرے اور دنیا میں ایک اہم کردار ادا کرے۔ اس کے پاس اچھی خاصی ریسورسز ہیں، تیل کی قوت اس کے پاس ہے، نہیں شاندار پروڈکٹ ہے۔ اگر ایران کی پروڈکٹ دیکھے جائے تو جو پاکستان میں بھی آپ کو ملتی ہیں، اور اگر وہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر وہ توجہ دے تو وہ دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ ان کی پروڈکٹ جو ہیں نسبتاً میں سمجھتا ہوں ایشیا میں جتنے ممالک ہیں بڑے اہم ہیں، مگر ایران کی جو ہے ان کی پروڈکٹ بڑی اہم ہے۔ سرمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نتائج جو بھی نکلے، مگر یہ نتائج بھگتنے پڑے دونوں ملکوں کو نقصانات کی شکل میں، مگر آنے والے وقت میں سروائیو کیسے کرے گا ایران؟ کیا ایران کے ایٹمی جو اس وقت امریکہ کا بھی دعویٰ ہے، اسرائیل کا بھی دعویٰ ہے کہ جی ہم نے ان مقامات کو، ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، تو کیا ایران کے اوپر جو پابندیاں ہیں، اب فیصلے کی گھڑی میں امریکہ یہ بھی فیصلہ کرے گا کہ اب پابندیاں تھوڑی نرم کی جائیں، اٹھائی جائیں؟ میرے خیال میں یہ تو ایران کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اس سارے جو صورتحال تھی اس کو یوز کرے اپنے ایڈوانٹیج پہ، اور یہ جو اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کو ختم کرانے کی کوشش کرے۔ صدر ٹرمپ میں کی طرف اس وقت ایک تھوڑا سا پازیٹیو رجحان ہے ان کا ایران کی جانب، تو میرے خیال میں ان کو چاہیے کہ کیپٹلائز کریں، اس کو لیوریج کریں اپنی ایڈوانٹیج کے لیے، اور کوشش کریں کہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو، اور وہ تاکہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکیں اور اکنامک ترقی کر سکیں، اور اپنی مارکیٹس کو دنیا کے لیے کھول سکیں، اور دنیا کی مارکیٹس جو ہیں اپنے لیے کھول سکیں۔ دوسری چیز جو اس کے اندر ایک میرے خیال میں اہم ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ایران تو 2003 سے کہہ رہا ہے کہ ایک فتویٰ بھی آیت اللہ خامنہ نے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نیوکلیئر جو ہیں آرمز کی ریس میں نہیں شامل ہوں گے اور ہم نیوکلیئر بامب کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن دنیا کو شاید اس پہ یقین نہیں آیا، اس کے باوجود کہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ بارہا کہتی رہی کہ جی ایران کے پاس اس قسم کی کوئی صلاحیت اس وقت موجود نہیں ہے کہ وہ اس کو پروسیس کر سکے انٹو نیوکلیئر ڈیوائس۔ لیکن اب جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے ختم کر دیا ان کے تمام نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو، تو ایران تو پہلے ہی کہتا ہے کہ جی ہم تو جا ہی نہیں رہے اس طرح، ہم تو صرف انرجی کی بات کر رہے ہیں، نیوکلیئر انرجی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ایران کے لیے ایک اپرچونٹی ہے اور اس کو وہ یوز کرے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس کو یوز کر سکتی ہے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اور اپنے اوپر جو سرور صاحب میں آخری سوال، بڑا اہم سوال ہے جو عالم بروئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ عالم بروئی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایرانی قوم پر اب امریکہ یا جو ہے ویسٹ پر جو ہے ایرانی اعتبار کر سکتے ہیں کسی بھی نقطہ نظر سے کہ جی ہاں بیٹھا جائے، کاروبار کیا جائے، ایک دوسرے سے شراکت کی جائے کئی ایشوز پہ، جیسے کہ کسی دوست نے کہا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، دیگر شعبات میں بڑے اہم پیش رفت ہو سکتی ہے، اعتبار ہو سکتا ہے سر قائم؟ بروئی صاحب دیکھیں، اعتبار کی بات پہلی چیز یہ ہے کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ ایران جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے یا جو نقصان ہوا ہے اس کو فوراً پوری کر سکتا ہے۔ میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ایران جو ہے اس وقت بہت ڈیولپ کنٹری ہے۔ آپ ان کے میٹرو دیکھ لیں، آپ ان کے شہروں کی صفائی دیکھ لیں، آپ ان کا ریلوے دیکھ لیں، بہت سے کمیونیکیشن کے ذرائع دیکھ لیں، اس کے اتنی پابندی کے بعد، اور ایران قوم جو ہے ایسی ہے بالکل، یہ جنگ بندی ہو اس کے بعد چاہے ان کی پابندیاں تھوڑی نرم ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے نقصانات کو پورا کر لیں گے۔ اور دوسری چیز آپ نے کہا اعتبار کی،
जी देखिए, ईरानी तो पहले भी पुरअमन तरीके से रह रहे थे। अब अगर आप ये, यानी अगर इसराइल मामा बन जाता है और पूरी दुनिया का, मिडिल ईस्ट का, और वो कहता है कि जी हिजबुल्लाह को आप, हिजबुल्लाह क्यों रखा हुआ है इधर, या हिजबुल्लाह आपको क्यों सपोर्ट कर रहा है, या हमास को आप सपोर्ट कर रहे जी। हैं, हमास आपको सपोर्ट कर रहा है, ये आपके प्रॉक्सीज है, तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रॉक्सीज किसके नहीं है? बशर अल असद के खिलाफ कौन से प्रॉक्सी लड़ रहे थे? जो चीज ये है कि ईरानियों पे, ईरान तो पहले भी किसी से लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो तो उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि हमारा जो जोहरी प्रोग्राम है वो जोहरी हथियार के अलावा और चीजों के लिए, हथियार के लिए नहीं है। तो वो तो पुरअमन तरीके से, पुरअमन तरीके से सर रह रहा था। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलम बरोई साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। लेकिन सर वक्त की कमी है, इसकी वजह से मैं माजरत, ये है कि वक्त की कमी सर, वक्त की कमी है, इसी के लिए मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है। सेनेटर सरमद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। असद शेख साहब ह्यूस्टन टेक्सिस खां असांखे जॉइन कयो हुयो, सीनियर तर्जनिगार, ऐं इन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो हो मोहम्मद अकमल साहब, उनजी बि वॾी महिरबानी, चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं, वॾी अहम 12 ॾींहंनि खां पोइ अलाह अला करे आख़िर जंग ते ज़ाब्तो अची वियो, पर हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ीअ में हाणे ईरान, इसराइल ऐं अमरीका खे फ़ैसिलो करिणो पवंदो, हिक ॿिए ते एतबार करिणो पवंदो, ऐं हिन जंग बंदी में जिन मुल्कनि किरदारु अदा कयो आहे उन्हनि खे बि वॾी अहम ज़िम्मेदारी आयत थिए थी त हिन जंग खे, जेका जंग बंदी आहे उनखे बरक़रार रखंदे ऐं मुल्क ऐं क़ौमुनि खे अॻिते वधाइणो पवंदो। छाकाणि त हिन वक़्तु किथे बि कंहिं बि दुनिया जे मुल्क में अगरि जंग थिए थी त यकीनन ई पूरी दुनिया इन सां डिस्टर्ब थिए थी, उन ते असरात पवंदा। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।